अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है और BRICS के अलावा नेक्स्ट 11 में से एक भी है, यानी कि वो 11 ममालिक जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज होने का पोटेंशियल रखते हैं, उनमें से भी फॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक है। लेकिन इस अनटैप्ड पोटेंशियल को हमने सो फार इकोनॉमिकली कितना अवेल किया है? इस वक्त नए साल को हम वेलकम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन अ ब्रीफ स्पैन लिबरलाइजेशन की तरफ इकोनॉमी वाइज भी हम लोग जाते नजर आए हैं। एज फार एज द करंट ईयर, एज ऑफ नाउ 4.1% का ग्रोथ रेट, मुल्की जो रुपी है उसकी कदर में इस्तेकाम और मुल्की रिजर्व्स का $15 बिलियन को क्रॉस करना कुछ चंद अहम इंडिकेटर्स रहे हैं इस साल के हवाले से। और स्टेबिलिटी मुल्क के रिजर्व्स के अलावा क्रॉस करने के ये जो टारगेट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पर, पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, रेमिटेंसेज में और LSM ग्रोथ में इजाफा, 3G और 4G टेलीकॉम का मच अवेटेड लाइसेंस ऑक्शंस कुछ अहम इवेंट्स रहे हैं इस साल के। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेसेस को भी सराहा गया है और उनका पेस भी इस वक्त डिजायरेबल रहा है या अप्रिशिएबल रहा है, जिनसे फॉरेन रेटिंग एजेंसीज का जो आउटलुक है वो पाकिस्तान के लिए स्टेबल या बेहतर होता हुआ, इम्प्रोवाइज होता हुआ नजर आया है। इनके बीच ये तमाम जो पॉजिटिव इवेंट्स से कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज इस तरह के सामने आए या कुछ ऑब्स्टिकल्स मुल्की मईशत की तरक्की में सामने आए, जैसे कि सैलाब के कॉन्सिक्वेंसेज, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और मोस्ट ट्रेजिकली पेशावर मैसेकर जैसे इवेंट्स। लेकिन इन सबको पॉजिटिव विल में लिया गया है और तमाम लीडरशिप अब इस बात पे यूनिफाइड नजर आ रही है कि दहशतगर्दी का खात्मा और इसके अलावा जो दीगर और मेजर्स हैं टू अट्रैक्ट FDIs मुल्की प्रोजेक्शन में इंटरनेशनली एक अहम रोल या पॉजिटिव किरदार अदा करते नजर आते हैं। एंड एज वी एंटर द न्यू ईयर, इंटरनेशनल जो इस वक्त क्रूड प्राइसेस हैं उसमें भी कमी हमें नजर आ रही है और इस तरह का आउटलुक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये सस्टेन कर सकती है। लिहाजा डेवलपिंग ममालिक सच एज पाकिस्तान एक अहम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि जिसको ये अवेल कर सकते हैं और खुसूसी तौर पे अपने इंपोर्ट ऑयल बिल्स को कर्टेल कर सकते हैं और ओवरऑल जो डेफिसिट है उसको भी कम किया जा सकता है। इन तमाम मेजर्स को अपने जहन में और ओवरऑल लाइमलाइट में रखते हुए मजीद जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको किस तरह से एड्रेस करा जा सकता है और इस वक्त कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, यही हम बात करेंगे। हम अपने साथ शामिल करते हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो कि हमारे साथ आज इस फोरम पर मौजूद हैं डिस्कशन में। विद अस टुडे इज मिस्टर अमीन हाशवानी जो कि बिजनेसमैन हैं, मिस्टर अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, माहिर मुआशियात हैं और KCCI से ताल्लुक़ है, मिस्टर ज़ुबैर तुफ़ैल जो कि सनतकार हैं और FPCCI से ताल्लुक़ है, एंड मिस्टर शब्बर ज़ैदी जो कि माहिर हैं उमूर बैंकारी और टैक्सेशन के। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म। अतीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकोनॉमिकली बताइएगा, नंबर्स में ये कितना रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? जो एक एजेंडा इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए या इकोनॉमिक रिस्टोरेशन के लिए ठीक है? बहुत शुक्रिया मोना। बात सारी ये है कि अगर हम पूरे ईयर एंड रिव्यू लें और पूरे साल का रिव्यू लें तो एक चीज़ हमें बड़ी हौलनाक नज़र आ रही है, वो है हमारा ये कि गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। रिकॉर्ड बोरोइंग 10,907 बिलियन रुपीज़ बोरो किया गवर्नमेंट ने, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अगर इसको किसी भी साल से कंपेयर करें तो ये एक बहुत ही अजीब और गरीब बात है, जिसकी जब वजह से हमारे ट्रेड डेफिसिट्स भी बढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट्स भी बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बिजनेसमैन होने की हैसियत से प्राइवेट इंटरप्राइजेस को प्राइवेट फाइनेंसिंग से अवेलेबल नहीं हो रही और इसका एक बहुत ही अजीब और गरीब सिस्टम ये बन के जा रहा है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेपनाह हद तक कम हो रही हैं और हमारी इंपोर्ट्स डबल डिजिट्स में आगे बढ़ रही हैं और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छे साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए। इसको सबको चेक करने की सख्त ज़रूरत है और जब तक ये चेक नहीं होंगे, इनके रीड्रेसल नहीं होंगे, मुझे 2015 में कोई इतनी बहुत ड्रास्टिक किस्म की इम्प्रूवमेंट होती नज़र नहीं आ रही। सबसे अहम बात जो कहूँगा वो ये है कि एक इकोनॉमी जहाँ अपनी तरफ खड़ी होती है, इकोनॉमी की डिवास्टेशन होती है, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में ह्यूमन कंडीशंस को भी देखना पड़ता है जो कि पूरे साल में मुझे बड़े नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। और वो है हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज जो कंट्री में बिल्कुल नाबलद नज़र आ रही हैं, जो नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसको पूरा नहीं किया जा रहा और ये काफ़ी पिंचिंग है। ये इकोनॉमिक जहां तक टारगेट्स की लेकिन बात है, जैसे $15 बिलियन के टारगेट्स हमने क्रॉस किए हैं इकोनॉमिक रिजर्व्स के हवाले
سے, اس پہ بھی آپ کمنٹ کیجیے گا. اینڈ آلسو جو ہمارے دیگر فیکٹرز رہے ہیں سچ ایز ہمارا وار اگینسٹ ٹیررزم جس میں ہم ہیں, ریسورسز کو اور اکانومیکلی بھی اس چیز نے بھی تو یوز اپ کیا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک بیٹل کی سچویشن میں ہیں. وی آر ان بیٹل, وی آر فائٹنگ اے وار اگینسٹ ٹیررزم. لیکن اگر ہم اپنے ریزروز کو امپروو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امپروو کوئی اتنا خاص امپروومنٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے لون لینا وتھ ہائر انٹرسٹ پہ بانڈز بیچنا اور مارکیٹ میں جا کر کے دوسری کنڈیشن سے پیسے وصولنا, ایکسپورٹ ریمیٹنسز بالکل آپ کی کم ہوتی جا رہی ہیں. جو بھی ریمیٹنسز ہیں وہ لیبر کی ریمیٹنسز ہے. اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے یا ریزروز بہت اچھے ہو رہے ہیں, ریزروز پہ ہمیشہ اسٹریس رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنی ڈیٹ فائنینسنگ پہ جاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کے اسی سال ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ کے پاس $8.9 بلین سے اور آپ نے $7.8 بلین کی ڈیٹ فائنینسنگ کی اور آپ اتنے چھوٹے سے ریزروز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. ریزروز کوئی بہت ہی کانکریٹ قسم کی ریزروز ہونے چاہیے ہمارے. یہ ریزروز ہمیشہ ہمارے اسٹریس پہ رہے. اس اسٹریس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور ہم دیکھیں ان ریزروز کی وجہ سے ہی اور یہ فسکل ڈیفیسٹس اور ٹریڈ ڈیفیسٹس کی وجہ سے ہمارا کیا ہو رہا ہے, انفلوز بہت کم ہے, ایف ڈی آئی بالکل نیگلیجبل ہے, اور آؤٹ فلوز بے پناہ زیادہ ہیں جس میں ان کے ڈیویڈنڈز بھی ہیں, پروفٹس بھی ہیں اور ان کی دیگر چیزیں ہیں جو پرانے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئی. ہمیں اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو چیک نہیں کریں گے تو ہمارے ریزروز ہمیشہ ایک عجیب و غریب کیوس میں رہیں گے. اینڈ آر ریزروز اسٹل آر ان کیوس بیکاز وہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے بانڈز پرچیز کرنے پہ, ڈفرینٹ قسم کے آئی ایم ایف کے اور ڈفرینٹ ہیوی لونز لینے جو دے آر بیکڈ بائی دی انٹرسٹ, وہ ہمیں اگر کہتے ہیں ہم اس سے ہمارے ریزروز, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریزروز کی اچھی کنڈیشن ہے. ریزروز کی آلدو $15 بلین کراس ہوئے ہیں, لیکن جو آپ نے کنڈیشنالٹی بتائی ہے وہ بھی اس وقت اہم ہے. امین صاحب آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی بات انہوں نے اٹھائی ہے, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ ان دا کرنٹ لائٹ. اس میں جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں اور جو یونانیمٹی اس وقت نظر آ رہی ہے لیڈرشپ کی بیسس پر, کیا آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل امیج پروجیکشن میں یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ اہیڈ ہے, اور اس پرٹیکولر ایلیمنٹ نے کتنا ہرٹ کیا ہے ہماری اکانومی کو سو فار؟ یہ ٹیررزم تو ایلیمنٹ ہرٹ کیا ہے, لیکن ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ ہے یونٹی ایز اے نیشن. وہ ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری سیڈ ٹو سی کہ پشاور آرمی پبلک اسکول جیسا اتنا سانحہ ہوا کہ اس میں سب کو عقل آئی ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ کر ایک پالیسی بنائیں. رائٹ, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل ایز اے کمیونٹی had to rise above their own petty differences. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, کوئی نیا پاکستان کہہ رہا ہے, کوئی پرانا پاکستان کہہ رہا ہے, کوئی نئی پالیسی کہہ رہا ہے. جو نیشنل انٹرسٹ ہے that should be above our own party, political, provincial, tribal differences. Right? تو فائنلی جا کر ایئر اینڈ ختم ہونے والا ہے اور ہماری ساری پولیٹیکل کمیونٹی, سب ہمارے برادران فائنلی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ہم اپنے ذاتی مفاد کو الگ رکھ کر ہم قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں. اٹ از اے ویری سیڈ کامنٹری کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا. اتنے سو یو سی میرا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب تک آپ اس کو صحیح پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ڈیورنگ دا ایئر کوئی پالیسیز گورنمنٹ کی اچھی بھی تھی, ہمیں ادھر بیٹھ کے اننیسیسری کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی پرائیویٹائزیشن کی کوئی بھی پالیسیز اچھی تھی, لیکن اس کو اپوزیشن نے اس پہ اسکینڈل بنا دی. چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی, پریزیڈنٹ اس کو اسکینڈلز بنانے شروع, تو ایک نیشنل کنفیوژن بھی اسٹارٹ ہو گیا. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سو مائی لرننگ از کہ جب تک یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ اپنے پرسنل اور اپنی پارٹی کے سیلف انٹرسٹ کو سائٹ پر نہیں رکھے گے اور سنسیئرٹی سے کام, یہ نعرے بازی کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ ہو گیا وہ کیا, یہ سب نعرے بازی ہے. جب تک آپ کانکریٹ ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیشنل پالیسیز نہیں بناتے ہیں تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, سملرلی جسٹ لائک یہ پولیٹیکلی انہوں نے بیٹھ کے وار اگین ٹیررزم پہ انہوں نے ایک کنسنسس کیا ہے. آئی وانٹ ٹو سی دا سیم کنسنسس آن ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ جو بات کر رہے تھے, رائٹ. آئی وانٹ ٹو سی دا سیم تھنگ, آئی وانٹ ٹو سی دا سیم کنسنسس آن اکانومی. اکانومی میں اگین وہی ہوتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہے, وہ اچھا کام کی, اپوزیشن اس کی ٹانگ کھینچ دی, پروونشل گورنمنٹ کچھ اچھا کر دی, فیڈرل گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کی سرٹن انسٹنٹ. سو اس میں وی نیڈ
ایک نیشنل کنسنسس. تو آئی ایم سیئنگ کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو اے بینکرپسی ایز اے فیلڈ اسٹیٹ کہ یہ پولیٹیشینز دوبارہ اسلام آباد میں ملے فار انادر راؤنڈ ٹیبل. چلو اس ٹائم اب اکانومی کو کیسا ہم سیو کریں. اس سے پہلے آنے سے پہلے ان کو تھوڑی عقل آنی چاہیے کہ ذرا بیٹھ کر we should come up with a national consensus. نیشنل کنسنسس پر آنا ضروری ہے, ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, کیونکہ ملکی معیشت کسی ایک پارٹی کی یا کسی ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی ہے. پولیٹیکل ول سے بالا تر ہو کر جو اکانومک انٹرسٹ ہے وہ ایک نیشن کا ہوتا ہے, ایک سیاست کا, ایک ریاست کا ہوتا ہے. شبر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اس سے قبل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, یہ سارے جو فیکٹرز ہیں جن کا ذکر اس وقت کیا گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ میکرو اکانومک انڈیکیٹرز پر ہم مسلسل طور پر ایمفیسائز کرتے ہیں, لیکن ان کا مائکرو لیول میں ٹرانسلیٹ ہونا کتنا ضروری ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو شاید بہت پہلے سے پاکستان میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا, ہمیں میثاق معیشت کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ساری پارٹی کی ایک ہوگی اور ہے بھی. اگر آپ سب کے منشور پڑھ لیں, سب کے منشور میں پرائم آبجیکٹو ایک ہی لکھا ہوا ہے. اب دنیا میں تو اب جو پرابلم ہماری جو آ رہی ہے, جو میں بار بار دیکھ رہا ہوں, بات عتیق بھی کر رہے تھے کہ ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے بہت اہمیت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ریلیونٹ ہے, مگر وہ پالیسی ایشوز ہیں. اور ہمارا بنیادی مسئلہ ایڈمنسٹریشن آف دی اکنامی ہے. ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, تعلیم کے اوپر خرچہ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں, ہیلتھ پہ خرچے کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ خرچے کو بہت اہمیت, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ جو خرچہ اگر ہم کر بھی رہے ہیں وہ ڈیلیوری میں کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ایشو ہونا چاہیے ہماری معیشت کے سامنے, وہ ہونا چاہیے کہ ہماری اکنامک ایڈمنسٹریشن, جس کو ہم گورننس کہتے ہیں بار بار, وہ کیا ہے. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ 2014 جو گزر گیا وہ کیسا تھا کہ ہم راؤنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, اور 15 میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے 2013 میں یہ گورنمنٹ آئی تھی, ہماری امید یہ تھی کہ اس گورنمنٹ کا فوکس ایڈمنسٹریشن آف دا اکنامی پہ بہتر رہے گا. اور میں نے ایک پروگرام پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میری امید پوری نہیں اتری, اور جو فیس میں سمجھتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریڈیشنل طریقے سے ہی چلتے رہے. اب 15 آنے والا ہے, 15 میں ہمارا ابھی ٹریڈیشنل طریقے سے ہٹ کر کچھ کرنے کا عزم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. مگر وہ عزم جو ہے وہ سیاسی پارٹی میں نہیں آئے گا, بلکہ ہمیں لوگوں کو دینا پڑے گا. مطلب لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, عوام کو پریشر ڈالنا پڑے گا گورنمنٹس کو کہ وہ اپنے اکنامک پرائرٹیز ایڈمنسٹریشن کی طرف دیں, جو کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں, جو کالجز ہیں, جو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن ہے, جو اور تمام مسائل ہیں, جو ایکسپورٹس کے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, جو اور بہت سارے مسائل ہیں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ دیتا ہوں, جو ایگریکلچر پرائسنگ کا بھی ایشو پڑا ہوا تھا آج کل. ہم ہر چیز پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں, اس میٹر پر نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میرا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی ہیں اور ہم ڈیموکریسی طریقے سے بیٹھتے ہیں, تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز پر اے پی سی بلانی پڑتی ہے؟ کیا اسمبلی ہماری اے پی سی نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ہم اسمبلی میں بیٹھ کے اکنامکس کے میٹرز پہ کیوں ایک فنڈامنٹل ڈیبیٹ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ جو میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیاسی پارٹیوں میں اکنامک میچورٹی نہیں آئی ہے. اور وہ اکنامک میچورٹی اس لیے نہیں آئی ہے کہ کچھ بہت کم ٹائم ملا ہے اور ہم کرائسس میں جاتے رہے ہیں, مگر اب ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم نے ابھی مزید ٹائم ضائع کیا تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو چیز اہمیت رکھتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے, جس طریقے سے ہم یہ اکنامی چلاتے ہیں, یہ ملک چلا رہے ہیں, اس اکنامی میں اگر آپ ڈیولوشن آف پاور اور ڈیلیگیشن آف پاور اور سائز آف دا گورنمنٹ کو بڑا نہیں کریں گے, بڑا کرنے کا مراد یہ ہے کہ جو ریسپیکٹو لوگ ہیں ان کو ایمپاور کیا جائے. ہر چیز جا کے اسلام آباد میں نہیں رکے کہ فیصلہ وہاں سے آئے گا تو نیچے رعایا پہ عمل درآمد ہوگا. جب یہ چیزیں ڈیلیگیٹ ہوں گی, نیچے آئیں گی, نیچے ایڈمنسٹر ہوں گی, تو ڈیلیوری ہوگی, پالیسی ضرور بنے گی. تو اب پاکستان آج ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. جس طرح ٹیررزم کے بارے میں ہم نے ایک حادثے کے بعد فیصلہ کیا ہے, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہو کہ ہم اکنامی کے بارے میں کوئی فیصلہ حادثے کے بعد کریں. ہم حادثے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ہم حادثے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. This is very true.
ہم حادثے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی حادثے کا فیصلہ کریں. آج ہمیں چاہیے کہ اس حادثے سے پہلے فیصلہ کر کے اگر میں یہ آج کہوں سچ جھوٹ کہوں کہ جی ہم بہت اچھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو میں شاید دل سے وہ بات سچ نہیں کہہ رہا ہوں گا. ہمارا عام آدمی میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے مطمئن نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ عوام وہ گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی سے دور ہٹ گیا ہے. وہ اپنے آپ کو حصہ نہیں سمجھتا کیونکہ وہ جو چینجز ہیں وہ مائکرو لیول پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اس وقت ٹائملی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ بیفور the harm is done ہم لوگ اس بات کو ریئلائز کر لیں. جس طرح آج ہم پشاور کا حادثے کے بعد ایک ٹیررزم کے بعد پہنچے, اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو اور پھر ہم آج کہیں کہ جی آج سے کل سے ہم اکنامی صحیح کریں گے. ہاں, that's very rightly said. جی زبیر صاحب, آپ نے سب کی بات سنی ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری ایک پروجیکشن جاری ہے, اس لحاظ سے جو اس میں آبسٹیکلز رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس امیج کو, اور ابھی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ مائکرو اکانومک بھی جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں بھی بہتری لانے کے لیے سجیسٹیولی وہ نان ٹریڈیشنل بات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جو آپ نے بات کہی نا کہ پروجیکشنز تو اچھی نہیں جا رہی. جو بھی ملک کے اندر حالات ہیں اس میں ٹیررزم ہے اور دوسری چیزیں ہیں, ہماری اپنی انٹرنل لائف جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو پروجیکشنز تو ڈیفینیٹلی اچھے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو آخری 6 مہینے تھے ملک کے اندر جو انٹرنل پالیٹکس تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی. آپ کا ایک بڑا پڑوسی ملک چین تھا, اس کے صدر پاکستان آنے چاہ رہے تھے. وہ آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور دھرنے چل رہے تھے کہ انہوں نے یہاں آنا پوسٹ پون کر دیا, جس سے کہ ہماری معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا. لیکن یہ کہ چین ہمارا ایک لانگ ٹرم دوست ہے, وہ آج نہیں تو کل وہ تمام جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے. لیکن رائٹ ٹائم پہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ رائٹ ٹائم پہ امپلیمنٹ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. جو انہوں نے کام ہمارے ساتھ کرنے تھے وہ تو پوسٹ پون ہو گئے, اور جو انہوں نے انڈیا میں جا کے کرنا تھا چینی صدر نے, وہ تمام معاہدے ہوئے. تو انہوں نے اس وزٹ سے بہت بینیفٹس حاصل کیے, ہم نے نہیں کیے. ہماری اکانومی جو ہے مسلسل ایک تو سب سے زیادہ ٹیررزم کی وجہ سے مشکلات کا شکار میں ہے, اور یہ آخری 6 مہینے کی جو پولیٹیکل انریسٹ تھی اس نے بھی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. کہ آپ کا اسلام آباد جو تھا وہ ڈس فنکشنل ہو گیا تھا, گورنمنٹ کی رٹ نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تمام پولیٹیشنز ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن جیسے شبر صاحب نے کہا کہ کس قیمت کے اوپر, کہ جب آپ کے معصوم بچوں کی اتنے سارے معصوم بچوں کی جانیں گئیں تو اس کے بعد آپ کے یونٹی ہوئی, تو کیا یہ چیز پہلے نہیں ہو سکتی تھی؟ اس میں کیا مشکلات تھیں؟ جب 200 سے زائد بچے جو ہیں بیچارے وہ شہید ہوئے, اس کے بعد آپ نے یونٹی کر لی اور سب لوگ جو ایک پیج پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے جی آج ٹیررزم کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, ملٹری کورٹس بننی ہے, تمام باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ باتیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں, ہم نے نہیں کی, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اکنامی کے بارے میں بھی جو ہے ایک پالیسی بنانی چاہیے جس میں تمام پارٹیز شامل ہوں, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو یا اپوزیشن پارٹی ہو. وہ لوگ ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, ہم نے جابز کیسے کریٹ کرنے ہیں. آپ کے ہاں گزشتہ 5 سال سے کوئی نئی صنعتیں نہیں لگ رہی ہیں, اسی وجہ سے جابز کریٹ نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد سے آپ کا اسٹریٹ کرائمز جو ہے بڑھ رہا ہے. لوگوں کو جب روزگار نہیں ملتا, پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو روزگار نہیں مل رہا ہے, وہ کہتا ہے اچھا 1-2-4 مہینے انتظار کر لے گا, لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ کراچی میں تو یہی ہوتا ہے کہ ویپن اٹھا کے اور وہ پھر اپنے روزگار پہ لگ جاتا ہے. تو جو وہ صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. حکومت کے چاہیے کہ فوراً کوئی ایسے میجرز لے کہ دوبارہ سے لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو انرجی نہیں ہے, اگر انرجی نہیں ہے تو انڈسٹریز جو اپنی انرجی بھی پیدا کر سکتی ہیں. ان کو راستہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ آئیں, انڈسٹری لگائیں, روزگار پیدا ہو. ورنہ جو صورتحال کراچی میں یہ آہستہ آہستہ دوسرے ملک کے دوسرے شہروں میں بھی جائے گی. تو ہمیں بہت وقت جو ہے ہمارا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مزید 3 مہینے 6 مہینے انتظار کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں دن اور رات حکمرانوں کو بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے ابھی ان کو تو اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی کروڈ آئل کی پرائسز آلموسٹ آدھی ہو گئی ہیں, 45% کم ہو گئی ہیں. ان کا امپورٹ بل تھا تقریباً $16 بلین کا, وہ اس میں سیکنڈ ہاف اکتوبر سے یا نومبر سے پرائسز فال ہونا شروع ہوئی ہیں. تو 2 مہینے تو ہو گئے, اگلے بھی 6 مہینے ان کو بہت اچھے ملے گے کیونکہ کروڈ آئل اگلے 6 مہینے کو بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ان کو آلموسٹ ان کی جو امپورٹ بل ہے
اس میں اراؤنڈ 40% سیونگ ہوگی. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں چاہیے کہ جو بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں. جیسے سب دوستوں نے یہاں پہ کہا کہ ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے, ہیلتھ کیئر کا بہت برا حال ہے. ایک تو آپ پہلے ہی آپ نے ایجوکیشن پہ 2% رکھا, اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں پروونشل ہو گئے. بھائی پروونشل ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کا ہو, مسئلہ تو یہ ہے کہ کامن مین کو کیسے اس کی زندگی میں آسانی آئے گی. آج کل سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ سارے پروونشل میٹرز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کرے گی. اور پروونشل میٹرز جو ہیں پروونشل گورنمنٹ سے ان کے پاس وہ یہاں تو ٹیم نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکیں. اب میں آج ہی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ کسی جگہ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی, تو وہ بتا رہے تھے کہ 3 بلین روپیز کے فنڈز تو ان کے پاس اویلیبل ہیں, لیکن کسی کورٹ کیس کی وجہ سے وہ فائر ٹینڈرز منگوا نہیں سکے. گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے پاس 3 بلین روپیز اویلیبل ہے کہ جو انہوں نے فائر ٹینڈرز منگوانے تھے, لیکن کہا کہ جی کیونکہ یہ کورٹ کیس چل رہا ہے لہٰذا ہم فائر ٹینڈر منگوائے نہیں, اس وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, دیکھیں ہمیں اپنی گورننس کو اچھا کرنا ہوگا. اور یہ جو ابھی آپ کی کروڈ آئل اور ایڈیبل آئل اور کموڈیٹیز کی پرائس فال ہو رہی ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کامن مین تک پاس آن ہوئے. اگر جو نہیں کرتے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سختی کریں, جو بھی کریں, اس کا بینیفٹ ایک کامن مین کو ملنا چاہیے. ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہونے چاہیے. جتنی آپ کی دیکھیے 20 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, ابھی مزید 5-6 روپے لیٹر کم ہونے جا رہی ہے جو اخبار میں آیا ہے. ڈیزل کی پرائس تقریباً 10 روپے لیٹر کم ہونے جا رہی ہے. تو اس کا جو بھی بینیفٹ ہے وہ کامن مین کو جانا چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز میں کریکشن لانے سے یہ جو سارے ایفیکٹس ہیں ان کو کامن مین تک منتقل کیا جا سکتا ہے. مسٹر عتیق, اس میں جو انٹرنیشنل کروڈ پرائزز میں سلمپ ہے, پریڈکٹبلی یہی ہے کہ وہ جاری رہے گا اس وقت, یا وہ سسٹینیبل ہے. فار اے کنٹری سچ ایز پاکستان یہ کتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو اویل کیا جائے, اینڈ آلسو اس کو لوکلی ٹو این ایکسٹینٹ پاس آن کیا گیا ہے. اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کمی ہوگی بھی. الیکٹریسٹی میں جو چارجز ہیں ان میں بھی کمی ہوئی ہے پر یونٹ میں. اس اپرچونٹی کو اسٹریٹجیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن ڈائریکشنز پر عمل کر کے اس کو ہم لوگ مزید یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا اس کا بینیفٹ ہم اویل کر سکتے ہیں؟ وہ زبیر بھائی نے آپ کے سوال کا جواب پہلے بہت اچھے سے دے دیا, اور وہ جواب یہ ہے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کامن آدمی کی طرف جانا چاہیے, جو اس حساب سے اس ریشیو سے جا نہیں رہا ہے کہ کامن آدمی کی طرف. کہ وہ دیکھیے اس ملک کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ کامن ہی ہے, اور ہم آج بہت اچھی باتوں پہ آ گئے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے, شبر بھائی نے اتنی زبردست بات کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میکرو اکنامک کولیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر ہم ایک میکرو اکنامک کولیپس کی طرف جو عرف عام میں اگر ہم بتائیں تو بات ساری ہے کہ اگر ہم نے اکنامکس کو نہیں سمجھا, معاشیت کو نہیں سمجھا, معاشیت پہ عمل نہیں کیا, اس کے نارمز پہ عمل نہیں کیا, تو ہم ایک بہت بڑے ڈیبیکل اور حادثے کی طرف جا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں, میں اس بات کو سمجھاؤں گا ابھی ایک عرف عام میں کہ اس کو ہمیں سنبھال لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ حادثہ آ جائے. میکرو اکنامکس کے ساتھ ساتھ ہمیں مائکرو اکنامکس کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے. بات آتی ہے کہ جب ہم اپنے ہیلتھ سروسز کو اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کا 1% زیادہ شور مچا تو 2% کر دیا, پھر 3% پہ چلے گئے, پھر 3.4% پہ چلے گئے, بس آدھے سے زیادہ تو اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اور سیلریز دینے میں نکل جاتا ہے. آپ کسی کو علاج کیا دیں گے؟ 0.20% پہ آپ کسی کو علاج دیں گے؟ کدھر ہے؟ اگر کسی انسان کو علاج نہیں ملے گا تو کیا یہ اس ترقی کا ایک حصہ ہے؟ نہیں. اب اگر کسی کو تعلیم نہیں ملے گی, کیا صرف وہ لوگ جو تعلیم دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو صرف ان کا ہی حق ہے تعلیم دینا؟ کیا دوسرے آدمی کا حق نہیں ہے؟ سب کا حق ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی سروسز کو طرف بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, اور یہ این جی اوز ایک میریکل ہے, سی ایس آر ایک میریکل ہے, جو بات دوسری طرف چلی جائے گی. اگر یہ سی ایس آرز نہ ہوں, ملک میں این جی اوز نہ ہوں, تو یہ غریب اپنا علاج نہیں کرا سکتا, جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں, مائکرو اکنامک کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان ایمپلائمنٹ کو چیک نہیں کریں گے تو اس ملک کی جو سب سے بیسٹ ہیومن ریسورس ہے, جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں, وہ ایسے ہی پھرتے رہیں گے. جس کا حق بنے گا وہ پلائٹ ہوگی, وہ دوسرے ملکوں میں جا کے جاب لے کے اپنے گھروں کو سنبھال, اور جس کا حق نہیں بنے گا وہ ان ایمپلائڈ گھومتے رہیں گے. ایک بہت بڑے فکر کی, المیے کی بات ہے کہ ہمارا یوتھ ان ایمپلائڈ گھوم رہا ہے. اس کے لیے ہمیں
کچھ فنڈز نکالنے چاہیے, مائکرو اکنامکس کی طرف دھیان چاہیے, فائنینسنگز نکالنے چاہیے, مائکرو فائنینسنگز کرنی چاہیے, قرض حسنہ کرنا چاہیے, SME فائنینسنگ کرنی چاہیے تاکہ یہ انٹرپرینیور بنے. اگر اس کو ہم جاب نہیں دے سکتے, اگر میرا چکا نہیں چل رہا ہے ایک بزنس مین کی حیثیت سے, تو میں کم از کم اس کو ایک چھوٹا انٹرپرینیور تو بنا دوں, اور اگر اس کو انٹرپرینیور بنا دوں تو بات یہاں ایک بات جو اور بہت ہے, وہ بہت اہم ہے, رہ جائے گی, بات کرنی ضروری ہے جی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ آیا کہ ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جو میں پہلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کچھ فنڈز ہیں جو دنیا میں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, اور جس ملک میں امین صاحب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں جا کر کے وہ انویسٹمنٹس ہو جاتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور اس ملک کی ترقی ہوتی ہے. ہمارے اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. پورے سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک عجیب و غریب پریشانی کا شکار رہی. اس میں ایک کردار کسی اور کا بھی ہے, اور وہ ٹیکس ہراسمنٹ کرنے والوں کا ہے, جو بزنس مین کو بھی ہراس کر رہے ہیں, اور جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو کیوں ہراس کر رہے ہیں؟ جس نے سبق یاد کیا آپ اس کی چھٹی کیوں بند کریں؟ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, رائٹ, آف کورس ٹیکس بیس یہ ضروری ہے, ٹیکس بیس بڑھانا ضروری ہے. نو ڈاؤٹ آن دس. FDIs بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈکلائن پہ رہے ہیں, لیکن جو فورن ڈائریکٹ انویسٹرز آتے ہیں ان کو یہاں پہ ریلیکس چاہیے, ان کو ایک قانون چاہیے, ون ونڈو آپریشن چاہیے. آپ مختلف قسم کے ایجنسیوں کے تھرو آپ ان کو ٹیکس بارز میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, وہ کہاں سے آپ کے آئیں گے؟ بالکل نہیں, لوکل ہو یا فورن ہو, انویسٹرز کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ضروری ہے. This is necessary جی, اس پہ زور دینا چاہیے. There is no doubt on this. جی امین صاحب, اس میں ایک اور ایسپیکٹ پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں, بیکاز اس وقت ہم لوگ کیونکہ راؤنڈ اپ کر رہے ہیں تمام باتوں کا سمرائز کرنے کے لیے. پرائیویٹائزیشن ایجنڈا اہم رہا ہے اس سال, ہم نے مختلف پرائیویٹائزیشن دیکھی بھی ہیں. یہ معاملہ اوور آل سینٹیمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح کا سینٹیمنٹ رہا ہے اس کے پارٹ پر؟ پرائیویٹائزیشن کا اگر آپ دیکھیں, آئی تھنک چند چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. ایک تو چلے مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی توڑ جوڑ کر کے انہوں نے کیا, مہنگے بانڈ بیچے, سستے بیچے, IMF سے لے کر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے. پرائیویٹائزیشن میں آئی تھنک دے ڈن اے گڈ جاب, اوکے, جو ہماری شیئرز بکے تھے یہ ہوئے. لیکن اگین وہی آتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک اکیلا آپ آئسولیشن میں تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ کے OGDC کے شیئرز فلوٹر یہاں آپ جا کے ہائی کورٹ سے آپ جا کے اسٹے آرڈرز لے رہے ہیں, یا آپ کا دھرنے چل رہے, اسلام آباد بند ہو رہا ہے, تو ایک پرائیویٹائزیشن جو انویسٹر ہے وہ بھی ایک کنٹری رسک دیکھے گا نا. تو اس میں اگین اٹ بیکمز اے ویری چیلنجنگ سچویشن. اینڈ جو پرائیویٹ اس پہ میڈیا میں اسکینڈل شروع ہو گئے کہ بھائی, حالانکہ آئی ایم فرام دا بزنس کمیونٹی, آئی انڈرسٹینڈ دس تھنگ, بالکل کلین ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوئے ہیں موسٹ آف دیم, اور انٹرنیشنل جو واچ ڈاگس تھے انہوں نے بھی کلین چٹ دی. لیکن یہاں پولیٹیکل ارینا میں اسکینڈلس ان کے بنا دیے گئے. مسٹر امین, ٹیل می سم تھنگ, یہ جو OGDCL کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں جو یہ ہالٹ آیا اور پھر وہ اٹ نیور ہیپنڈ, اس میں یہ جو اسکینڈلز ہے یا اس کو اسکینڈلائز کیا گیا, کنٹروورسیز ایسوسیٹڈ, اس کا آپ ہاتھ سمجھتے ہیں زیادہ, یا پھر یہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی تھی واز دیٹ ریسپانسبل؟ دیکھیے, ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی آپ کو پرائیویٹائز کرنے کی, رائٹ, وہ ڈیلے ہو گئی. ڈیلے ہوئی, اس کے بعد آئل پرائسز گر گئی, تو دین دیٹ ونڈو از کلوز ناؤ. ایز وی اسپیک ٹوڈے اٹس کلوز ناؤ. اب نیکسٹ جب آئل پرائس جائے گی 1 سال 2 سال میں, اگر آپ اس کو سب پولیٹیکل پارٹی اگین اگر کنسنسس اگر ہوتا ہاں پرائیویٹائزیشن اچھی ہے, کرنا چاہیے, تو اور اس پہ یہ جھوٹ قسم کا کہ آپ لوگ کو یہ ہو جائے گا, آپ لوگ کو نوکری سے نکالا, غلط بات ہے, اٹس رانگ, رائٹ. تو جسٹ شیئرز آپ پرائیویٹائز کر رہے تھے نا ٹرانسپیرنٹ میں, اس اگر کرتے تو پرائیویٹائز ہو جاتے تو آپ کو $700-800 ملین کا آپ کو ریونیو آپ کو آ جاتا ہے, رائٹ. سو دس وڈ ہیو بینیفٹڈ تھنگ. وہ اب چلا گیا, رات گئی بات گئی, لیٹس فرگیٹ, لیٹس موو آن. ایک پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از, ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, صحیح ہے, لیکن سوشل اکنامی جو ہے وہ سب سے ضرورت تھی. اینڈ سوشل اکنامک میں ہیلتھ, ایجوکیشن کی سب کچھ بات کی ہے. آئی تھنک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. آئی تھنک اٹ از اے پیتھیٹک سچویشن رائٹ ناؤ. اینڈ لیکن اس میں جو ہے نا, ایز اے سوسائٹی ہے نا, پاکستان ایز اے سوسائٹی, ایز اے کلچر, ہم کہاں جا رہے ہیں, رائٹ. بیکاز دس فار می از فار دس از دا روٹ کاز. اکانومی از اے ریزلٹ آف اٹ. جب تک ایز اے سوسائٹی, معاشرہ جو ہے یہ ہمارا اگر صحیح نہیں ہوتا ہے, اینڈ دس وی ڈونٹ ہیو ٹو لک ایٹ اسلام آباد, دس وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلوز آلسو, رائٹ. ہم جب تک اپنی سوسائٹی کو اگر ہم صحیح نہیں کرتے ہیں, اف یو ٹاک اباؤٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, what Islam are we talking about? Are we talking about Islam which is very compassionate,
بہت ہی یعنی یونٹی کا ہے, یعنی چیریٹیبل کمپیشن ہے, رحم دلی کا پاکستان, اسلام ہے, ہم کس کی بات کریں. یہ ویلیوز کو اگر ہم پریکٹس اگر ہم کرنا شروع کریں واقعی ہماری سوسائٹی میں, تو اکانومی یہ سب کچھ آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی, رائٹ. جو سرٹن کینسرز جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں جو گرو ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے مورالٹی ڈیگریگیشن ہو رہی ہے, اینڈ ایون جو پولیٹیکل موومنٹس آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان ایکسیٹرا, اس کی جو لینگویج ہے یا جو ڈیوائسونیس جو آ رہی ہے, سرٹن ایشوز ہے. بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کے اویئرنیس آپ کریٹ کریں, امپاور کریں. بھٹو صاحب نے کی تھی روٹی کپڑا مکان سے, اچھی بات ہے یہ امپاور کرنا ہے, لیکن کس قسم کا آپ ایک ماحول جو کریٹ کر رہے ہیں نا, دیٹ از ویری ویری ڈیمیجنگ فار پاکستان ایز اے سوسائٹی. اینڈ جو میری پولیٹیکل کمیونٹی سے یہی ایک گزارش ہوگی, یا فار دا ریسٹ آلسو, اور فار دیٹ میٹر ہمارے فیڈریشن کے کل الیکشنز ہو رہے ہیں, رائٹ. اگین میرا ایک ہی تھا کہ جو ماحول ہے نا آپ لوگ صحیح کریں, کون جیتے کون ہارے ڈزنٹ میٹر, آپ ایک انسٹیٹیوشنز آپ بنائیں which should be more than we as individuals. ہم آتے جاتے رہتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کو ہم قائم کریں. اس قسم کی سوچ جو ہے نا, مینٹیلٹی, مائنڈ سیٹ نیشنل میں, جب تک یہ نہیں آئے گا ہماری اکانومی کا بھی وہی حال رہے گا. جی ڈی پی کل اوپر جائے گی, پھر نیچے آ جائے گی, آئل پرائسز اوپر جائے گی, یہ نیچے آ جائے گی. اٹ ڈزنٹ, یہ جو آئل پرائسز کی جو بھی بات ہے, یہ ایک بونانزا ہے, اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل تھی, ایک ونڈ فال ملا ہے, عوام کو تھوڑا سا سانس اٹھانے کا ٹائم مل گیا. ہمارے ملک کو بھی سانس اٹھانے کا ٹائم مل رہا ہے, لیکن یہ سانس اٹھانے کے یہ کوئی بنانزا نہیں ہے کہ بھئی یہ فار ایور رہے گا, دوبارہ چلے جائے گی $150 آئل پرائس, پھر آپ کیا کرو گے. آج آپ کے پاس ایک بریدنگ سپیس ہے, تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو بھی صحیح کرے, اس کے ساتھ اکانومی بھی صحیح ہوگی آٹومیٹکلی. اور یہ جو سوشو اکنامک ریفارم, اسٹرکچرل ریفارمز کی جو ہم بات کرتے ہیں, بار بار میں آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں, یہ جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ ایک گورنمنٹ آئسولیشن میں نہیں کر سکتی ہے, یہ ساری پولیٹیکل کمیونٹی, سول سوسائٹی, سب کو مل کر یہ کرنا ہوگا. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر ملک, چائنا کو اگر اٹھا لے, انہوں نے سوسائٹی اپنی صحیح کی. کنفیوشیس کی جو ایک فلسفی انہوں نے ری انٹروڈیوس کی اپنی دس تھنگ, اینڈ ایک پوری جنریشن 30-40 سال ان کو لگا کہ پھر اس کے بعد وہ ان کا بوم آیا. ہمیں بھی یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا پاکستان 1 سال 2 سال میں جائے, ہم اپنے آپ کو we are fooling ourselves. We need to, so ایک ریالٹی چیک we need to, and we should stop fooling our public. This is the reality check, and we need to do it as business community, as civil society, as politics. We need to सच बोलना शुरू करें with ourselves also first, and then maybe we can then think of a new Pakistan. That's true. بالکل ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے, اسٹریٹجیکلی سوچنے کی بات ہے. مسٹر شفر, آپ ایک ایسپیکٹ جو تمام آئل پرائزز سے ڈکلائن کے علاوہ ٹیکسیشن سسٹم پر اس کا دوسرا اثر رہا ہے, وہ امپیکٹ. جی عتیق نے بات شروع کی تھی بڑی اچھی, کہ پاکستان گورنمنٹ کی بگیسٹ پرابلم جو ہے اس وقت بوروئنگ کی ہے. بوروئنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ٹیکسیشن کلیکشن نہیں ہو رہی. ٹیکسیشن کلیکشن کے بارے میں بہت لمبی ہم زندگی میں بحث کرتے رہے. ہم ٹیکسیشن کلیکشن میں ٹنکرنگ کر رہے ہیں, کوئی فنڈامنٹل امپروومنٹ ان دا لاسٹ 10 to 12 ایئر نہیں ہوئی ہے. اب اس 10 to 12 ایئر میں ٹنکرنگ کرنے امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. اور میں بڑا کینڈیڈلی کہنا چاہتا ہوں اس پہ یہاں بات, کہ neither the businessman, I am very candid, neither the businessman nor the government wants the change. I reiterate what I'm saying. Neither the government nor the businessman want the change, because they are not, both of them are not the loser. The loser is the common man of Pakistan. Businessman ٹیکس کے میٹر میں پارٹی نہیں ہے, وہ ایک پلیئر ہے, افیکٹی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے نظام میں ہم بنیادی تبدیلی نہیں لا پا رہے ہیں. اور ہم ایک جو پاکستان اگر ٹیکس نظام میں تبدیلی نہیں لایا, اب میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں, اگلے 2-3 سال میں, تو وہ جو فائنینشیل کلیپس ہے اس کو ہم کسی بھی حال میں اوائڈ نہیں کر سکیں گے. وہ تبدیلی ہم اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک یہ اون بھی نہیں کیا کہ ٹیکس دینا بھی چاہیے
پہلے ہم یہ اون کریں نا کہ ٹیکس دینا چاہیے. بالکل. ہاں پہلے ہم یہ اون کریں. دیکھیے میں پرسنلی ان حضرات میں شامل ہوں جو بڑے ٹیکس پیئر میں ہوں, مگر میں آپ کبھی سوچتا ہوں بیٹھ کے کہ میں ٹیکس اقسام میں کیوں دے رہا ہوں. When opposition is also of the opinion کہ ٹیکس ڈیبیٹیبل ہے. ڈیبیٹیبل ہے. ہاں اور وہ بڑی اچھی بات امین کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ کنسنسس تو کریں کہ یہ پاکستان میں جو ٹیکس لگا ہوا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے آرڈیننس کے تحت, یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ شرعی اور دینی ذمہ داری بھی ہے. ہم نے تو بہت ریکارڈ بھی بہت سارے بنا لیے نا جی. ہم یہ پہلے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ لینا ہے. جب تک ہم اس بات پہ کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہمیں ٹیکس کو پاکستان کی ذمہ داری ہے, اور ٹیکس نہیں دینے والا صرف ٹیکس نہیں دینے والا نہیں ہے بلکہ معاشرے کا مجرم بھی ہے. معاشرے کا مجرم بھی ہے, وہ ایک باعزت شہری نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں, یہ آپ کو سوشل چینج لانی پڑے گی. آج وہ معاشرے میں ملزم نہیں ہے. اگر میری بیٹی کو زانی اور شرابی کا رشتہ آئے گا میں دے دوں گا, ٹیکس کا رشتہ آئے گا نہیں دوں گا, چاہے ٹیکس کا رشتہ آئے گا میں دے دوں گا. یہ معاشرتی تبدیلی لانی پڑے گی. اب دوسری بات جو بات یہ ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم میں ہم تبدیلی اس لیے نہیں چاہتے کہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ان لوگوں کے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ہیں جو کچھ اسمبلیوں میں ہیں, کچھ اسمبلیوں کے باہر ہیں, اور مگر وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ان دا لانگ رن جب ٹیکسیشن نہیں ہوگی تو پھر بھتہ ہوگا. بھتہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی محروم ہوتا ہے تو پھر وہ چھین دیتا ہے کسی سے, اس کو سوسائٹی جب نہیں دیتی تو ٹھیک ہے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ آف ٹیکسیشن, وہ بات عتیق بھائی کر رہے تھے کہ ٹیکسیشن میں ہم آسانی کیوں نہیں پیدا کر دیتے, ہم ون ونڈو کیوں نہیں کر دیتے. ہم بڑی صحیح بات ہے, ہمیں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اب جب میں اگر اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں ٹیکسیشن سائڈ پہ سر, کہ جب میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے تو میں کسی کو دینے کے لیے کہاں سے شروع ہوں. ابھی تو ٹیکسیشن میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی لو بیس ہے کہ کوئی کنسیشن دینے کی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی, اور ہمیں بڑی کٹی چاہیے. تو یہ ایک بہت بگ رول میں آ گئے. مگر اس پہ ہمیں وہی بات کرتا ہوں, واپس دوبارہ میں آتا ہوں اور میں آپ کو ایک بنیادی بات کہتا ہوں. ابھی 6 جون آئے گی, 5 جون آئے گی, ہم ایک بجٹ پریزنٹ کریں گے, ایک خزانہ کی تقریر ہوگی. اس کے بعد کی جو ڈیبیٹ نیشنل اسمبلی میں ہوگی وہ آپ پڑھیے گا, اور عام پاکستانی کو کہوں گا وہ پڑھیے گا. اس میں خرچے کی کٹوتی کے بارے میں بڑی باتیں ہوں گی کہ یہ خرچہ کٹوتی ہوتی ہے, کہ یہ خرچہ یہ نہیں کیا جائے, یہ کیا جائے. اس میں کوئی بات آمدنی بڑھانے کی نہیں ہوگی. کوئی نیشنل اسمبلی کا کوئی ممبر یہ سجیشن نہیں دے گا کہ اس کو لگاؤ اس سے آمدنی بڑھ جائے گی. آپ ڈیبیٹ کو غور سے کبھی غور سے دیکھے گا کہ وہ سارے خرچے کم کرنے کے بارے میں. اب جو بات ہمارے معاشرے میں ٹیکسیشن کی ہے, 120 بلین کے قریب, میں صرف سندھ کی بات کرتا ہوں, 120 بلین کے قریب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سندھ کا ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے 1200 بلین کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سندھ میں خرچ کیا ہے 10 سال میں. 12,000 بلین. آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیسے کے علاوہ یوز کی بھی ہے. اب جو ٹیکسیشن ہے ہمارے لیے یہاں کی ڈیبیٹ ہے, بس میں آج اکیڈمیکلی صرف یہاں کی ڈیبیٹ ہے, مگر ہم دل سے نہیں چاہتے ایز اے پاکستانی کہ ہم ٹیکس پیئنگ نیشن بنے, کیونکہ اس میں ہر اس آدمی کا فائدہ ہے جس کی جیب میں آج کچھ ہے. اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو کہ دنیا کی ہر اسٹیٹ ہونی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ میں جب تک آپ ٹیکسیشن سسٹم لا کر ایکویٹی ناٹ ایکویلٹی ایکویٹی نہیں لائیں گے تو معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے, کوئی معاشرہ زندہ رہنے کے لیے ویلتھ کی ارننگ میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ جتنا مرضی چاہے ارن کر لیں, مگر اس کی ڈسٹریبیوشن میں ایکویٹی ہوتی ہے. اور اس ڈسٹریبیوشن میں ایکویٹی کا صرف کائنات میں ایک ہی طریقہ ہے, وہ والنٹری نہیں ہے, وہ ٹیکسیشن سسٹم ہے ان اے پراپر مینر, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہتا ہوں, ہم نے ابھی اس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا ایز اے قوم. جب تک ہم اس کو ایز اے قوم قبول نہیں کریں گے, ہمارے ٹیکسیشن سسٹم میں اس کا علاج, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں 6 مہینے, 5 مہینے, 2 مہینے, 1 مہینے, 1 ہفتہ سیریس ڈیبیٹ اس بات پہ کریں کہ ٹیکس کی بیس
کیسے بڑھے گی. یہاں ان فورم سے نہیں جی, یہ ہم تو ارریلیونٹ لوگ ہیں نا, ریلیونٹ تو وہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہے, وہ یہ بحث کرے کہ بیس کیسے بڑھے گی. وزیر خزانہ آئے گا, وہ تقریر کرے گا کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, اور وہ فائل اٹھا کے ایک بیوروکریسی کی ٹیبل پہ چلی جائے گی, وہاں سے اٹھ جائے گی اور ایک بیوروکریسی کی ٹیبل چلی جائے گی, اور وہ اس کے بعد وہاں سے ڈائلیوٹ ہو جائے گی. کیا بیس بڑھانے کی, ٹیکس بیس بڑھانے کی ول یا اس کو بیس بڑھانے کی جستجو یا اس کی خواہش کیا ہمارے اندر ہے؟ میرے حساب سے نہیں ہے. نہیں, دیٹس ٹرو. آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ وہ پھر دوسری چیزوں کو جو ریزورٹ کرتے ہیں وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پے کر رہے ہوتے ہیں. زبیر صاحب, ایک اور ایسپیکٹ جو ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت میسیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب چیزوں میں, سچ ایز 3G 4G, مچ اویٹڈ اور مچ نیڈڈ لائسنس ٹیلی کام آکشن ہم نے کیے, اینڈ دین آفٹر دیٹ سکوک بانڈز اور یورو بانڈز میں بھی اوور سبسکرائب ہوئے دونوں بانڈز. اس میں ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے انویسٹرز کی کانفیڈنس کتنا اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے؟ دیکھیں, کانفیڈینس تو ان کو ہے, وہ اس لیے کہ آپ سکوک میں اور یورو بانڈ دونوں جگہ پہ ایک ایسا ریٹ پے کر رہے ہیں جو مارکیٹ سے کافی زیادہ ہے. تو اگر یہ 1 بلین ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ان کو اگر 2 بلین اس میں انویسٹمنٹ آ گئی تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ اتنا اچھا ریٹ دے رہے ہیں جو مارکیٹ سے کافی زیادہ ہے, آف کورس کانفیڈینس بھی ہے, لیکن کانفیڈینس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو جو آپ ریٹرنز دے رہے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے اوور سبسکرائب کیا. اسی طرح 3G 4G کا جو لائسنس بکا آپ کا $1.1 بلین کا, تو ان کمپنیز کے لیے یہ پیمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ بزنس بہت پروفیٹیبل ہے, انہوں نے کیا, اور ان کو کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں وہ لائسنسز کے ذریعے فیوچر میں زیادہ انکم کر سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے کہنا چاہیے کہ خوش آئند بات ہے کہ کنٹریز کی ہمارے اوپر کانفیڈنس تو ہے, لیکن وہ اس وقت آتا ہے جب آپ انہیں ہائر ریٹ آفر کرتے ہیں. اور میں ایک چیز اور چاہوں گا کہ جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے تھے ٹیکس بیس کی, اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. جی پلیز. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت FBR جو ہے وہ ٹوٹلی جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اسی کو سکویز کر رہا ہے, وہ نئے ٹیکس پیئرز کے پاس نہیں جاتا ہے. یس آف کورس, براڈن کرنے کی بے ضرورت ہے. زبیر بھائی جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی آپ کو دیکھیے آپ کے ٹوٹل جو ٹیکس پیئر ہیں وہ لیس دین 2 ملین ہیں, اس میں سے بھی اوور 1 ملین وہ لوگ ہیں جو سیلریڈ ہیں, ان کی سیلری سے پہلے سے ہی ٹیکس کٹے گا اور ان کو چیک ملے گا. بہت تھوڑا نمبر ہے جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور ٹیکس پے کرنے والے تو اچھا, یہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں گورنمنٹ اسی کو سکویز کرتی ہے, بجائے اس کے کہ نئے جو نیٹ میں نہیں ہیں ان کو جا کے پکڑا جائے, نہیں پڑتے. آپ کے پارلیمنٹیرین بہت سارے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. میں آج ایک جگہ سندھ اسمبلی کے ڈیٹا پڑھ رہا تھا, اس میں 13 MPs ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد 70 MPs ایسے ہیں کہ جن کا 60,000 سے لیس ٹیکسیشن ہے, اور ٹیکسیشن جو انہوں نے دی ہے وہ ایوریج وہ 70 جو MPs تھے ان کی ٹیکسیشن 45 سے لے کے 55,000 روپیز کے درمیان تھی. تو جب آپ, اچھا دوسری بات, یہی MPs MNAs جو ہیں یہ کروڑوں روپے ٹیکس اپنا پیسے خرچ کر کے الیکشن میں اور پھر الیکشن جیتتے ہیں, تو وہ کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے؟ اسمبلی میں بھی جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور ٹیکس دیتے نہیں ہیں. آپ کے نیشنل اسمبلی میں بھی کئی ممبرز ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں پے کرتے. وہ اب گورنمنٹ نے ان کو بائی فورس تو نہیں, ان کے نام پہ بنا کے ان کا NTN نمبر ان کو بھجوا دیا کہ بھئی آپ کا یہ NTN نمبر ہے. اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے دیے, کئی نے نہیں دیے. تو ہمارا ٹیکس کا کلچر نہیں ہے, لوگ چاہتے نہیں, جیسے زیدی صاحب نے کہا, لوگوں کی ول نہیں ہے کہ ٹیکس دیا جائے, اور گورنمنٹ کی بھی ول نہیں ہے کہ وہ نئے ٹیکس پیئر تلاش کرے. وہ آرام سے ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سے دیکھتے رہتے ہیں, پچھلے سال کے ریکارڈز دیکھتے ہیں کس نے کتنا دیا, اسی کو جا کے, اور اس کو میں کہوں گا کہ وہ جعلی نوٹسز ایشو کرتے ہیں, جعلی نوٹسز ایشو کرتے ہیں, انہی کے نام کے اوپر ڈیمانڈز نکالتے ہیں. پھر وہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ 2-3 سال ان کے اکاؤنٹ میں سے نکال لیتے ہیں پیسے. وہ آدمی ٹیکس پیئر جو ہوتا ہے پھر وہ کہیں اپیل کرتا ہے, ٹریبونل میں جاتا ہے, وہاں سے اس کے پیسے جو ہیں, جو کیس ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو تمام ہیراسمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو ہے. میں چاہوں گا کہ FBR جو ہے اپنا رویے میں تبدیلی لائے, خاص طور پہ ان کے جو فیلڈ فارمیشن ہے اس کے اندر کام کرنے والے آفیسرز جو ہیں ان کی جو بھی اپروچ ہے وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو ڈسکریج کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, اور ان کو جھوٹے نوٹسز دیتے ہیں. وہ نوٹسز ہوتے ہیں جو بعد میں 3-6 مہینے 1 سال کے بعد واپس وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس درمیان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کو ہیراسمنٹ کرتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں, یا اس کا جو ریفنڈ ہوتا ہے اس کو ود ہیلڈ کر لیتے ہیں. تو ڈفرینٹ طریقے سے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو ہی تنگ کرتے ہیں. ہم بیس کو بیسکلی بیس کو براڈن کرنا چاہیے. ہاں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں سہیل بھائی کی بات سے, مگر میں ساتھ میں صرف یہ جملہ ایڈ کر سکتا ہوں, کراچی شہر کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے اس کی سب سے بڑی دکان کا ٹیکس بھی ₹1,00,000 نہیں ہے. دیکھیے, سکے کے 2 رخ ہیں, ہر سکے کے 2 رخ ہیں.
میں آپ دو رخ ہے. میں 100% ایگری کرتا ہوں اس بات سے. تو پوری قوم کو تیار ہونا پڑے گا, صرف جی اس میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آج آپ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جو آپ ٹیکس آفیسر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اتنی ہمت ہے. اگر چلو آئی ایم این آنیسٹ ٹیکس آفیسر, میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں چلے جاؤں ڈیفینس میں چلے جائیں. آج ایک پلاٹ 5-6-7 کروڑ روپے کا ہے, اس کی آفیشیل پرائسز 10 لاکھ 15 لاکھ روپے ہے. آئی مین it's pathetic. Everybody knows it. Right. اگر ایک پولیٹیکل ول ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے, ہماری جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں سب کے پلاٹس ڈیفینس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ گلبرگ مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ ادھر کراچی کی مارکیٹس میں چلے جائیں, کپڑے مارکیٹ میں پگڑیاں کروڑ. سو آل آئی ایم سیئنگ از, دیکھیں میں آپ کو بتائیں, اس میں کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے. اس میں سنسیئرٹی کی, میں وہی کہتا ہوں. شبت جو بات کر رہے ہیں نا, ٹیکس کلچر کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس کلچر اس وقت آئے گا, میں بھی آئی ایم آلسو اے ٹیکس پیئر, یو نو واٹ, بٹ آئی ڈونٹ پے ٹیکس کیونکہ میں سمجھتا ہوں ملک سے سمجھ جائے. نو, آئی پے بیکاز مجھے زبردستی ہے. آئی ایم پارٹ آف دا ٹیکس نیٹ. آئی نیڈ ٹو ڈکلیئر مائی کرنی ہے. Why? Because میرا ایشو یہ ہے کہ I know کہ 99% جو کروڑ روپے جو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں وہ تو ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کرتے ہیں. Why should I be the only stupid person to be paying the tax? Yes, of ٹیکس course. کلچر چینج ہونا چاہیے. اگر the day ڈیفینس میں جا کے چھاپے لگے کہ 5 کروڑ کی پلاٹس ہے, پورے 5 کروڑ, اور اس میں نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے یا ان کے چاچے مامے کے ہیں, ان سے پہلے آپ سٹارٹ کریں. سوشل ریسپانسبلٹی اور سوشل اویکننگ کی ضرورت ہے ہر انڈیویجول لیول پر. I'd like to thank all my participants. ہمارے ساتھ آج کے خصوصی ڈسکشن میں مسٹر امین ہاشوانی تھے, مسٹر عتیق الرحمان, مسٹر زبیر طفیل اینڈ مسٹر شبر زیدی. اس سب ڈسکشن سے جو اس وقت آف کورس سارے یونینمس ہیں اس بات پہ کہ ٹیکس ایویژنس کو سب سے پہلے روکنے کے لیے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام پیٹی ایشوز کو پولیٹیکل لیول پر پولیٹیکل ول صرف اور سنسیئرٹی ان سب معاملات کا سولوشن دیتی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل انٹرسٹ پر جو ہمارے پیٹی پرسنل ایشوز ہیں یا جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے ایشوز ہیں وہ نہیں آنے چاہیے, کیونکہ معیشت پر کمپرومائز یا نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. معیشت کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ ملک کی پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اکانومک ایڈمنسٹریشن اور امپلیمنٹیشن پر فوکس کر کے یہ سارے میکرو اکانومک انڈیکیٹرز جن میں بہتری نظر آ رہی ہے وہ مائکرو لیول پر اینڈ دین آلسو ٹو دا کامن مین یہ سب ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں. سوشو اکانومکس میں ریوائول کی ضرورت ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس اس اگلے سال کے لیے آن دا واچ رہیں گے, اور انہی سے آف کورس تمام جو ہوپس ہیں وہ وابستہ ہیں کہ ایک کامن مین کی جو پرابلمز ہیں وہ اس سے ایڈریس ہو سکیں گی. دیٹ ول بی آل فرام اکانومی ان فوکس ود ہوپس دیٹ پاکستان پراسپرز. لک آفٹر یور سیلوز.